शैतान ज़मीन पे 6 बर आज़म में सजदा करने से जगह नहीं, बड़ी लंबी उम्र दी अल्लाह। अब उसकी इबादत को अल्लाह कबूल कर लेके आसमानों पे अल्लाह बुलाए। एक एक आसमान पे एक एक टाइटिल उसे लक़ब, जिसको हम बिरदू बोलते हैं। एक एक आसमान पे वली, आबिद, साबिर, जाकिर, जाहिद, मुजाहिद, ये नामा से पुकारते थे। एक एक आसमान पे फरिश्ते एक एक नाम से। और अल्लाह ने फरिश्तों का वस्ताद बना दिया। सोने के झूले में बैठता, एक दफ़ा इधर झूलता, 70,000 फरिश्तों को एक ही बार सबक देता। फरिश्तों को सबक दे रहा तो क्या मुकाम होगा, कितना इल्म दे के रहना अल्लाह। इसीलिए शैतान जो काफिर बना, वो बुत परस्ती करके काफिर नहीं बना, तकब्बुर करके काफिर बना। क्या करके? तकब्बुर। इतना इल्म दिया अल्लाह उसे। इधर एक बार झूलता, 70,000 फरिश्तों को एक ही बार सबक देता। अब इतना मुकाम था उसका, तो अल्लाह उसकी इम्तिहान लिए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की। लेकिन वो अकड़ में आ गया। अना खैरुम मिन्हु बोला, मैं आदम से बेहतर बोला, मैं आदम से बेहतर। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास शैतान एक रंग रंग का टोपी लगा को आया। अस्सलाम वालेकुम बोला, टोपी निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, टोपी कहीं की निकाला? तो बोला, ये मेरे वास्ते नहीं लाया, ये लगा के नहीं आया। ये रंग रंग का टोपी उसे लगाया हूँ जो सबसे अपने को अच्छा समझता है। समझ गई? तो शैतान अना खैरुम मिन्हु बोला। आदम मिट्टी से बना, मैं आग से बना। आग की सिफत जलने की, ऊपर उड़ता, ऊपर, मिट्टी की सिफत नीचे। नीचे। तो मैं आदम से बेहतर बोला। फिर भी अल्लाह को मौका दिया उसे। क्या दिया? मौका। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, लेकिन नहीं करा। फिर दीवार बनाए, सुराख करके उधर आदम अलैहिस्सलाम पुतला खड़ा करे, अंदर जाने का हुक्म दिए, घुस के जाना। तमाम फरिश्ते घुसे, लेकिन शैतान पैर रखा। क्या रखा? अब अल्लाह बोले, आदम अजाजिल से निकल मेरा जन्नत से। देखो, गलती दोनों से है। गलती आदम से भी हुई और शैतान से भी हुई। लेकिन शैतान अकड़ गया। आदम अलैहिस्सलाम में नदामत थी, मुझसे गलती हो गई, तो इन मरदूद हो गया। शैतान अकड़ की वजह से मरदूद हो गया और इन्हों मकबूल हो गए। वो नबूवत के फैज़ पे चले गए आदम अलैहिस्सलाम। तो दोनों की इम्तिहान में फेल्ड हो गए। और एक को ने साहबी बताया ना परसों मरकज़ में वाक़या, अब्दुल्ला बिन साद बिन सरा, इतने करीब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुरान की आयतें उतरते तो बुलाते थे, और भाई वही लिखो। वही के कातिब थे, वही के 8 या 9 थे, ज़ख़ीरे मालूमात में है, नामा याद करके भूल गया। 8 या 9 सहाबा थे वही लिखने वाले। इनमें ये बहुत करीब थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब अल्लाह इनकी इम्तिहान लिए। इन्हों आज सोचे, माँ का पेट में अल्लाह बच्चे को क्या बनाता है बोला, और अगले दिन अल्लाह उसी के ताल्लुक से आयतें उतारा। अब अल्लाह यानी माँ के पेट में हम बच्चे को कैसा बनाते, अल्लाह आयतें उतारे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए, आओ भाई वही लिखो के।
تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا سوچ ہے. تو نہیں بھائی وہی آئے میرے اوپر وہی آئی. تو یہ میرا سوچ میرا خیال. بولے نہیں وہی آئی لکھو. تو میں نہیں لکھتا. بولے اگر آپ پہ وہی آ رہی تو بولے کہ نبی کو کوئی وہی نہیں آ رہی آسمان سے, جو بات اچھی لگتی وہ لکھواتے ہیں. اگر انہاں پہ وہی آ رہی تو میرے پہ بھی وہی آ رہی. انہوں نبی ہے تو میں بھی نبی بول کے مرتد ہو گئے. سمجھ آ رہی باتیں؟ اللہ کام کرنے والوں کی ہر ایک کا امتحان لیتا. وہ کون سی لائن سے کیسا لیتا پتہ نہیں. جمع تو نصیب والا, جمع تو نصیب والا, لیکن شیطان پیچھے لگا ہے. کون ہے شیطان کہتے ہیں رسیا والا. رسیا والا ایک بزرگ دیکھے رسیا لے کو جاتا ہے شیطان. کیا کرتا رہے مجھے یہ رسیا سے لوگوں کو پھنساتا ہوں. اچھا میرے لیے بھی کوئی رسی ہے؟ تو شیطان بولا تمہارے کو رسی کی کیا ضرورت ہے, یہ رسی بڑے بڑے لوگوں کے واسطے تمہارا ایسی پھنساتا. بولا بزرگ کو وہ بات بولے تو ہمیں کدھر کے بولو. دائی سے اور دعوت سے شیطان کو جتنا دشمنی ہے اتنا کسی سے نہیں, اتنا کسی سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ میں. وہ زمانے میں شیطان دستا تھا. وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تجھے سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہے؟ تو وہ ہمارے نبی کی طرف بتایا تمہارے سے زیادہ دشمنی میرے بعد کس سے ہے؟ میرے بعد. تو شیطان بولا تمہارا کام کرنے والوں سے, تمہارا دعوت کا کام کرنے والوں سے. اب وہ دیکھو مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوپال کے پرانا میں بھی تھا. تاج المسل لاسٹ اجتماع ہو, بعد میں میدان میں چلے گئے. مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ بولے اصل پرانا تو شیطان ہے. کون ہے اصل پرانا؟ کون ہے؟ وہ تمام فرشتوں کو دیکھا اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 نبیوں کو دیکھا, 1,24,000 صحابہ کو دیکھا, تابعین طب تابعین تمام اولیاء اللہ کو دیکھتے آیا. تو کتنا پرانا ہوگا. اب وہ کھیلتے کھیلتے کھلاڑی بن گیا. کیا بنا؟ کیا بنا؟ کھلاڑی. یہ 5 انگلیاں برابر یہ جیسا برابر نہیں. شیطان بھی 5 انگلیاں جیسا نشانہ بنا کے ٹیکتا ہے. اس کے پاس 1,40,000 نورانی جالے ہیں. کتنے نورانی جالے؟ ایک جالا بھی ایسا ڈالا ہو گیا. نور کا جالا, وہ بھی سمجھ میں آتا نہیں. کیا آتا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. اب ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے والے کو شراب کی دعوت دیتا شیطان. کیا جی شراب پیو بولتا, زنا کرو بولتا؟ نہیں, اتنا کم کھلاڑی نہیں ہو. کھیلتے کھیلتے کیا بنا؟ کھلاڑی بنا. عیسیٰ علیہ السلام دیکھے ایک مرتبہ شیطان 5 کچھروں پہ سامان ڈال کے لے جاتا ہے. کتنے کچھروں پہ؟ 5 کچھروں. عیسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا ہے یہ کچھروں میں؟ کیا ہے کچھروں میں؟ سامان ہے, لوگوں کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہوں, لوگوں کو بیچنے کے لیے. یہ کچھر پہ کیا ہے؟ بولو ظلم ہے. کیا ہے بھائی؟ ظلم ہے. کناک بیچتا پوچھے یہ بٹ بادشاہ قسم کے لوگوں کو بیچو گا. کنا کے بادشاہ قسم. انصاف کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آتا. ظلم کرے تو پکڑے جاتا. اچھا یہ کچھر میں کیا ہے؟ تکبر ہے. کون سا تکبر؟ یہ کناک ویسا کام کرنے والوں میں. کنا میں ذمہ دار کا بیٹا ہوں, تو کام کرنے والوں میں یہ تکبر کو بانٹوں گا.
یہ کچر میں کیا ہے؟ خیانت ہے. یہ کناک ویسا تاجروں کو ویسا ہے، کیونکہ سچا تاجر نبیوں کے صدیقین کے ساتھ اٹھایا جاتا. خیانت کرے تو نہیں. یہ کچر میں کیا ہے؟ حسد ہے. کیا ہے جی؟ حسد. جلن. یہ کنا کو ویسا معذرت کے ساتھ کہتا ہوں علماء کو بولا کنا کہ ہمارے میں بھی ہوتا نہیں جتنا ہونا میں ہوتا. ہاں علماء. یہ کچر میں کیا ہے؟ مکر و فریب، دھوکہ. کیا؟ دھوکہ. یہ کنا کو بیچتا. عورتوں کو بیچو گا. کنا کہ عورت سے مراد نیک نہیں، بدکار. نیک عورتیں اللہ کو 70 ولیوں سے زیادہ محبوب ہیں. جب عورت اصلی چال چلتی نا 70 مردوں سے زیادہ چال چلتی. تو دیکھو کیسا نشانہ بنا کے ٹیکا گیا کہ ظلم بادشاہ لوگوں میں، تکبر کام کرنے والوں میں، خیانت تاجروں میں، حسد علماء میں، مکر و فریب دھوکہ عورتوں میں. اس کے پاس ایسے ہتھیارہ ہے. ایک مرتبہ یحییٰ علیہ السلام دیکھے. یحییٰ علیہ السلام ایک پلیٹ میں برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، ایک تھیلا ہے، لے کے جا رہا. کیا لے کے جا رہا پوچھے. یہ برتن میں شہد ہے، یہ تھیلی میں راکھ ہے. کیا کرتا یہ راکھ؟ یتیم بچوں کے چہروں کو لگا ہوا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یتیم کے سر پہ ایسا ہاتھ پھیرے، جتنے بال اپنے ہاتھ کو لگتے اتنے گناہ اس کو اتنے معاف. یہ راکھ لگائے تو لوگ نفرت کریں گے، کوئی قریب آنے نہیں دیں گے. ماں باپ نے اسے بچے. یہ برتن میں شہد، یہ کیا کرتا؟ غیبت کرنے والوں کے اونٹوں کو لگاتا. یہاں شات لگا بھائی اونٹوں کو، ذرا ایسا گئے منہ میں میٹھا لگتا نہیں، مزہ آتا نہیں. غیبت کرنے والے مزے لے لے کو کرتے ہیں. کیا کرتے؟ مزے. اور اللہ معاف کرے کہ ہمارے حضرت جی نے فرمائے کہ غیبت ماحول کو خراب کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الغیبت اشد من الزنا. بولے غیبت زنا سے بڑھ کے گناہ. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے غیبت کو توبہ ہے، زنا کو توبہ نہیں بولے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کو تو زنا کو توبہ ہے، غیبت کو نہیں؟ کیونکہ زنا بہت بڑی بری چیز تھی صحابہ کے پاس ہے. تو بولے ہاں اس لیے کہ زنا کرے تو توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. جس کی غیبت کرتا ہے اسی کو جا کے معافی مانگنا پڑے گا. اب یہ مانگتا نہیں، اسی لیے اس کو توبہ نہیں بولا. کیا نہیں؟ اب ہمارے حضرت جی پوچھے 9 میں اچھا یاد ہے، ایسا ہی دوسری منزل میں تھے، ہمیں نیچے جھانک کے دیکھے تو وہ نماز پڑھانے کی جگہ، بیٹھ کے بات کرنے کی جگہ دستا تھا. پہلا اندر ہوتی تھی باتیں فجر کا. کچھ دن ہوا وائٹ پگڑی بندھے بات کر رہے حضرت. ساتھیہ پوچھے بھائی مسجد میں کوئی زنا کرتا کیا کہے؟ مسجد میں نہیں کرتے. بولے زنا سے بڑھ کے گناہ مسجد میں غیبت کر رہا ہے. بولے سوچو یہ ماحول کو خراب کرے گا. کیا کرے گا؟ ماحول کو خراب کرے گا. اور بولے اللہ معاف کرنا. پہلا عورتیں مشہور تھے غیبت کرنے میں، اب مرد مشہور ہو گئے. بولے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نے ایک آدمی حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا کہتا کہتا ہے بتا. تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بولے جتنا ان کے بارے میں تو بولا، جتنا تو بولا انہوں کرے سو ان کی گردن پہ ہے، لیکن جتنا تو ان کی غیبت کرے نا وہ تیری گردن پہ ہے. بولے کس کی گردن پہ؟ ہاں بولی سے گردن. تو اسی لیے بھائیو
خوبیاں دیکھنا. کیا دیکھنا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہمارا کام تو ہیروں کا لین دین. کون سا؟ ہیرو کا لین ہیرے لینا دینا. کیا مطلب؟ خوبیوں کو لینا، خوبیوں کو دینا. خوبیوں کو لینا، خوبیوں کو دینا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھتا نہیں. ان کا بھائی. اب محلے والے بولے اس کا بھائی اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں. اب ان کے کانوں میں پڑی تو جا کو ماں کو بولے کہ لوگ ایسا بولے رہے بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا بول کے. ماں بلا کے پوچھی بیٹا بھائی کے پیچھے نماز کہیں کو نہیں پڑھتا؟ اور تو بولے کہ وہ نماز میں کھڑ کو مسئلے سوچتا، مسائل. کیا سوچتا؟ مسائل. عجیب و غریب لوگ ہیں گزرے دنیا میں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بولا ہے، ماں نے بولی وہ بھائی کو نماز نہیں پڑھتا نا، بیٹا نماز میں کھڑ کو مسائل سوچنا جائز ہوگا، ان کے پیچھے کھڑ کے ان کا عیب کو تلاش کرنا اس کے پیچھے تیرے لیے جائز کا ہے؟ پوچھے تیرے لیے. صحابہ کمیوں میں سے خوبیوں کو نکالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لیکن ہم سیکھے آج خوبیوں میں سے کمیوں کو نکالنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں. ایک بڑھیا کا بچہ مر گیا تو خبر کرنے بیٹھ کے روتے بھی بول رہے اللہ تو نے مار دیا، تو نے مار دیا. ساتھ میں ہے سنو بولے دیکھو اللہ کی شکایت کر رہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے آپ کو شکایت نظر آ رہی آپ لوگوں کو، مجھے اللہ کی توحید نظر آ رہی. کیا بول رہی؟ تو نے مار دیا بول رہی. انہوں توحید کو دیکھے انہوں شکایت کو دیکھے. ایک صحابی تھے ابو محزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، لیکن شراب کے عادی بنے. کیا بنے؟ بدر والوں کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرا، آگے کے بھی معاف کر دیا، جو چاہے کرو. اللہ کروایا، شرابی بنے. کیا بنے؟ شراب کی عادی. اللہ کے راستے میں تھے. سعد رضی اللہ تعالیٰ امیر تھے. اب انہیں شراب کی عادی بنے تو کیا کرے؟ بیڑیا دال کو بھیٹا ڈالے، ادھر بھی کہہ نہیں سکا. صحابی کو بیڑیا دال کو بھیٹائے. اب لڑائی چل رہی وہاں. سامنے سے سعد رضی کی بیوی سلمہ جانے لگی. سلمہ ادھر آ جا، ادھر آ جا، میرے بیڑیا کھول دے، سعد کا گھوڑا دے، سعد کا تلوار دے، میں جا کے مقابلہ کروں. تو بولے سعد مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ کام میں کبھی نہیں کرتی بول کے جا رہے. ابھی نہ اپنے آپ کو بول رہے کہ ہائے حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا، اور یہ ابو محزن بیڑیوں میں جکڑا ہے. کانوں میں آواز پڑی تھی، واپس آئی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آ کے بیڑیا کھولی اور سعد رضی اللہ کا گھوڑا تلوار دے. ایسا موقع کہ تو جنگ میں مسلمان ہارنے کا موقع تھا. ایسے موقع پہ کپڑا ڈالے گھسے. اب ایسا لڑ رہے، ہر کوئی دیکھ کے فرشتہ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، فرشتہ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی. اب دیکھے کون بھائی یہ لڑنے والا؟ گھوڑا میرا لگتا ہے، سعد رضی اللہ بول رہے گھوڑا میرا لگ رہا، تلوار میری لگ رہی، مقابلہ ابو محزن کا لگ رہا. انہوں کیا کہ وہاں بیڑیوں میں ہے. جیت تو نہیں ہوئی لیکن ہارنے والے تھے بچ گئے. اب میرا خاموش واپس آئے، گھوڑا تلوار ہو رکھے، پھر بیڑیا والے کو بیٹھ گئے. اب شام کے وقت میں ساتھ آ رہے سعد رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے، اور آ کے کہہ رہے کہ اب امیر المومنین آئے ہمارے امیر، آج کون اللہ کا بندہ پتہ نہیں، ہم ہارنے والے تھے جن کی وجہ سے ہماری مدد ہو گئی. ہاں میں بھی وہ سوچ رہا تھا بھائی، گھوڑا میرا دیسا، تلوار میری دیسی، مقابل ابو محزن کا دیسا، سب کھا کے وہاں چھے. اب چلے گئے تو بیوی آئی. اب بول رہے کہ آج ایک اللہ کا بندے کی وجہ سے ہمارا مدد ہو گئی، لیکن گھوڑا میرا، تلوار میری لگی، محزن کا لگا ہے مقابلہ ابو محزن کا. اب بیوی بولی کیا بھی نہیں کہے تو بولتے ایک بات سناتی ہوں، وہ گھوڑا آپ کا ہے، تلوار آپ کی ہے، اور مقابلہ جو کرے وہ ابو محزن رضی اللہ عنہ.
ایسا ٹیکا لے کے بیٹھے تھے، ایک دم ایسا بیٹھ گئے، آنکھوں سے پانی نکل گیا اور جا کے بیڑیا کھولے. تیرے اندر کیا خوبی ہے پتہ نہیں، اللہ تیرے سے اتنا بڑا کام لیا ہے. وہ سیکھے کمیوں میں سے خوبیوں کو نکالتے تھے. آج ہمارے ساتھیاں یہ خوبیوں میں سے کمیوں کو نکالنا سیکھیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں ایک آدمی آ کے ایک اسٹیٹ کا ذمہ دار کے بارے میں شکایت کر رہا، نظام الدین اسٹیٹ کا ذمہ دار کے بارے میں. بہت دیر سننے کے بعد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، جتنا تو بولا انہاں کے بارے میں صحیح اگر ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اگر نہیں تو اللہ تیرے کو ہدایت دے. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اتنے کمیاں رہتے پر اللہ اس کی کام لے رہا، اس کے اندر کیا خوبی ہوگی؟ سمجھ میں بات ہے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ ایک علاقے کے. بھائی جانا ہے کہا تو نہیں نا، ادھر متوجہ ہو. ایک بزرگ تھے، تو ایک آدمی نظام الدین جا رہا. وہ بزرگ بولے تو نظام الدین جا رہا، وہاں بنگلے والی مسجد ہے، جا کے آ کر بولے دیکھ کیا ورلڈ کا مرکز. اب وہ گیا بنگلے والی مسجد کی، الیاس رحمۃ اللہ دور تھا نا، دیکھ کے آگے بولا کیا ہے وہاں؟ کہا مٹی کے برتن، مٹھی کے لوٹے. کیا بولا؟ مٹھی کے برتن، مٹھی کے لوٹے. تو بزرگ بولے پھولوں کے باغیچے سے کھنجیر گزرتی ہے، غلاظت کو تلاش کرتی ہے. صبح پھولوں کے باغیچے سے نکلے تو کیا دیکھتی؟ پھول دیکھتی. ارے بولو غلاظت کو تلاش کرتی. وہاں جا کے وہاں کے اعمال نہیں دیکھا، اور کیا دیکھا؟ مٹھی کے برتن، مٹھی کے لوٹے دیکھ آئے. کانٹے کس کے اندر نہیں، نظر گلاب پہ رکھنا. کس پہ؟ جس تالاب میں سارے ننگے ہیں، ایک دوسروں کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اوروں کا بٹن کھولنے سے پہلے اپنا بٹن کھولنا بولیں گے. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ نا امید ہو جاتے تو اسے امید دلاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ایک جنگ چلی دشمنوں کی، صحابہ کی. پہلا جنگ کیسا ہوتا؟ ادھر سے ایک کافر آتا، ادھر سے ایک مسلمان، دونوں لڑتے. اس کے بعد میں جنگ. ادھر سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے، ادھر سے ایک کافر آیا. انہوں جب مقابلے کے ٹائم میں بادل چھاکو ہے، بارش میں، ان کا گھوڑا، معاذ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا کیچڑ میں عادت نہیں، کیونکہ صحرا میں تھے نا، عرب میں بالو تھی. اب ان کا گھوڑا عادت تھا، جس کی وجہ سے ڈگمگائے نیچے گرے. ان معاذ رضی اللہ عنہ کے اوپر بیٹھا، مارنے کے لیے تلوار اٹھایا تو معاذ رضی اللہ عنہ یا ارحم الراحمین پکارے اللہ کو. دو بول کافی تھے، اللہ سنتا تھا. کافروں میں سے کون آ رہا؟ انہوں نے ارے اور ایک جانا آ رہا کہ انہوں دیکھ رہے، انہوں بھی دیکھ رہے ہمارا آدمی کہیں کو جا رہا، یہ بھی دیکھا کہیں کو آ رہا. ان بول کے آنا سیدھا اپنے والے کو ڈال دیا کافر کو، اور مر گیا انہیں. اس کے بعد جانے رہے تو معاذ بن جبل پوچھے رضی اللہ عنہ، بھائی کون ہو تم؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کی مدد ہو گئی، چلے جاؤ. ارے بولو تو صحیح کون ہے؟ تو بولے طلیحہ میں نبوت کا دعویٰ کیا سو آدمی. نبوت کا تو نے پکارا ہے اللہ کو، میرے اندر کیا ہوا پتہ نہیں، میں آ کے اپنا آدمی کو مار دیا. اب میں ادھر جا سکتا نہیں، ادھر آ سکتا نہیں. ادھر آئے تو خالد مجھے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ انہوں طلیحہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے، عکاشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی کو قتل بھی کر دیے، شہید کر دیے تھے. ادھر آئے تو خالد کو مارے گا، ادھر گئے تو مجھے قتل کر دیں گے. اب معاذ بن جبل کہنے لگے آؤ ہمارے پاس، ہم سینے سے لگائیں گے. خالد امیر نہیں ہے، میسرہ امیر ہے. میسرہ 4 آدمی نبوت کا دعویٰ کرے. طلیحہ سجا عورت ہے، توبہ کری، اور مسیلمہ کذاب، اسود ابن انسی کفر کی حالت میں قتل ہو گئے. اب یہ طلیحہ کو بولے، نا امید ہو گئے تو بول رہے کہ ادھر آ جاؤ، ہمیں سینے سے لگائیں گے، سینے سے.
سینے سے لگا کے اب مدینے کو بھیجا. اس کے بعد میں مکہ گئے. کہاں گئے؟ مکہ. حرم شریف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں. انہوں نے چہرے پہ کپڑا ڈالے طلحہ. پوچھے امیر المومنین یہ کیسی جگہ ہے؟ اللہ کا گھر ہے یا کسی پہ مار پیٹ ہوتی ظلم ہوتا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب کپڑا ہٹا. طلحہ دیتی نہیں چھوڑوں گا تجھے. تو صحابی کو قتل کر دیا. بدری صحابی امیر المومنین ابھی تو بولے ہیں یا کسی پہ ظلم مار پیٹ نہیں ہوتی. میرے بھائی بول کے گلے سے لگائے. یہ سیکھے تھے انہوں. یہ سیکھے تھے. نا امید ہونے والوں کو امید دلاتے تھے, بے ہمت ہونے والوں کو ہمت دلاتے تھے. یہی سیکھنا ہے تبلیغ میں چل کے. موت تک سیکھتے رہنا ہے. سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ. کب تک سیکھیں گے؟ موت تک. موت تک سیکھنے کے لیے 4 مہینے تو لگے ہیں ماشاءاللہ. مصورات پہ چھلے بھی لگے. پھر ان کا ارادہ کر لو.